अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हालात की वजह से एहतजाजी सियासत करने पर मजबूर थी, अब वो पार्लिमानी सियासत और मुज़ाकरात को ज़्यादा ज़रूरी समझ रही है। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस हवाले से आज कौमी असम्बली में तकरीर की, जिसमें उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पार्लिमान मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता फराहम करे और कमीशन बनाओ मई की धूल को बिठाए ताकि आगे बढ़ा जा सके। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। अगर आप कमीशन नहीं बनाते तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पांसिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाएं। इनको एहसास नहीं हो रहा, ये लावा उबलता है, जुल्म फिर भी जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पर आए। पीटीआई की सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात इस हवाले से बड़ी अहम है कि वो कल तक सिर्फ मुक़तदरा से बात करना चाहती थी, लेकिन डी चौक वाक़े के बाद सियासी मुज़ाकरात करने के लिए ना सिर्फ 5 रुकनी कमेटी बना दी, बल्कि अपनी 3 शराइत को कम करके 2 भी कर दिया। साथ में 14 दिसंबर की डेडलाइन भी रख दी है और इसके बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने का कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन अरकान का ऐवान में आकर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार करने का खैर मकदम किया है। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो माजी करीब तक मसाइल हल करने के लिए सियासी मुज़ाकरात पर जोर देती रही थी, अब हम देख रहे हैं कुछ पसोपेश से काम ले रही है। इसकी वजह क्या है? इसके बावजूद के बाज़ सियासी शख्सियात में राब्ते होने की भी इत्तलात हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। दानियाल चौधरी साहब, आपको हम लेना तो चाह रहे थे स्काइप पे, लेकिन देखें क्या अलमिया है, इंटरनेट के मसाइल की वजह से हुकूमती नुमाइंदों को ही हम स्काइप पर नहीं ले पा रहे। ठीक कह रही है मैं अब इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, वाकई ये मसला आ रहा है। तो आपकी हुकूमत को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, ये मेरे जिस एरिया में हो ना इधर मसला आ रहा है ज्यादा। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। दानियाल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत जो है, ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात की ऑफ़र की, एक बार नहीं कई बार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सीनियर जो रहनुमा हैं कुछ, वो भी मुज़ाकरात की ऑफ़र्स करते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुक़तदरा से मुज़ाकरात करना चाहती थी। लेकिन अब उन्होंने कमेटी भी बना दी है और वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी भी हैं। तो ऐसे में हुकूमत क्या सोच रही है और हुकूमत कितनी संजीदा है मुज़ाकरात के लिए? देखें, मुज़ाकरात जो है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान में आग लगाने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान बंद करने की बात करते हैं, जो लाशों के ऊपर सियासत करने की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई चीज़ मुस्तकम ना हो, जो पाकिस्तान में अपने अफवाज को दुनिया के सामने रुसवा करने की कोशिश करते हैं, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जब वो मोटरवे पे थे, हमने तब भी मुज़ाकरात की बात की। जब वो मोटरवे से उतर रहे थे तब भी हमने मुज़ाकरात की बात की, और हम आज भी मुज़ाकरात की बात करते हैं। चौधरी साहब, ये जितने इल्ज़ामात आपने पीटीआई पर लगाए हैं, ये कमोबेश इसी इंटेंसिटी के साथ खुद आपकी जमात पर भी कुछ अरसा कबल लगते रहे। तो इन इल्ज़ामात की बजाय ठोस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है? आपको क्या इस वक्त उधर से कमेटी का बन जाना, और इस तरफ से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही है, अगरचे सामने आके किसी ने नहीं कहा, लेकिन ज़राए से ये बताया जा रहा है कि किसी न किसी दर्जे में PMLN भी ये चाहती है कि बात आगे बढ़े? हम तो डे 1 से चाहते हैं बात आगे बढ़े, लेकिन आपने कहा ना कि ये इल्जामात आप पे भी लगाए जा रहे थे। देखिए, हमारे ऊपर हमने कब खड़े होकर कि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मुजस्मे जलाए? हमने कब ये कैंपेन की कि पाकिस्तान में नाफरमानी करो? हमने कब कहा कि इस मुल्क में किसी और जमात ने कब कहा कि पाकिस्तान को बंद कर दो, आग लगा दो? किसी और जमात ने खाली एक दफा नहीं, बार बार कहा कि पाकिस्तान जो है उसके साथ उस पर पैसे भेजना बंद कर दो। पाकिस्तान के साथ IMF अगर गरीब बेरोजगार के साथ कारोबार करेगी तो हम IMF को बाइकआउट कर देंगे। देखिए, हम कह रहे हैं मुज़ाकरात उसके साथ करो, उसके साथ जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली का दामाद है, वो जो इजरायली प्रोडक्ट्स आज तक बाइकआउट करने का नहीं कहा, लेकिन अपनी पाक फौज और शोहदाओं के जो चैरिटेबल फंड की चीजें जिससे बनती हैं
ان کو بین کرنے کی بات کرتا ہے, ان کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات کرتا ہے, جو پاکستان کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات کرتا ہے, جو اس ملک میں ریمیٹنٹس ہیں ان کو بائیک آؤٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے اور ہر دوسرے دن سامنے آتی ہے. لیکن ریگارڈلیس آف دس گورنمنٹ کین گیو اٹ اے ٹرائی, وی ول آل گیو اٹ اے ٹرائی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نہ کل مذاکرات کے لیے بات کے لیے تیار تھے نہ آج. یہ اصل میں این آر او کے منتظر ہے اور این آر او ان کو مل نہیں سکتا. وہ کیا این آر او, کس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی آپ سے مانگ رہی ہے وہ این آر او ہے؟ دیکھیں بات سنیں, جو ابھی ایک چارج شیٹ ہوئی جنرل فیض والی, اس میں تمام اداروں نے اور خاص طور پہ جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں انہوں نے ایک چیز بڑی کلیئر کر دی. وہ یہ چیز کلیئر کر دی کہ آپ کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو, آپ کا تعلق کسی بھی سیکٹر کے ساتھ ہو, کسی بھی سیگمنٹ کے ساتھ ہو, اگر آپ پاکستان کے خلاف کام کریں گے, پاکستان کو توڑنے کی بات کریں گے, پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کریں گے, پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی بات کریں گے, شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگانے کی بات کریں گے, تو آپ کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ہوگی. آپ کے خلاف لا ول ٹیک اٹس ایکشن. اب یہ جو بھاگنا چاہ رہے ہیں یہ اس چیز سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. دانیال چودھری صاحب, آپ کی بات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اب اس ضمن میں خان صاحب کا بھی ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے اور کچھ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی ملٹری ٹرائل کی طرف جا سکتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جو اس میں ملوث ہے وہ سب اس طرح جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جس کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور اس کے جو ایسیسریز ہیں جو اصل میں سارا کچھ کر رہے تھے, وہ تو پیچھے سے خالی گائیڈ کر رہا تھا, جو اصل میں کر رہے تھے, کروا رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے, وہ بھاگ جائیں اور جو پیچھے سے گائیڈ کرنے والا تھا اس کا ملٹری ٹرائل ہو جائے. تو یہ تمام لوگ جو جن کی طرف سے وائلیشن ہے, جن کی طرف سے اسٹیٹ کے اوپر حملہ تھا, جن کے اوپر حملہ کروایا گیا, جنہوں نے جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کروایا, جنہوں نے مجسمے جلوائے, ان تمام لوگوں کو جب تک ان کا کیس نہیں چلے گا, جب تک یہ چیزیں سامنے نہیں چلیں گی. چودھری صاحب, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں تاکہ فیکٹس جو ہے وہ سرٹن ہو جائیں, حقائق کا تعین ہو کے سب کے سامنے بات آ جائے. اب ان کے مطالبے میں 26 نومبر بھی ہے, تو یہ مطالبہ اگر آپ کی طرف سے یہ ہے کہ سزا دی جائے, تو پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ سزا ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے واقعی مرتکب ہوئے ہیں, اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئے, سب چیزیں آئیں. تو کیا آپ ایسا نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں دراصل ایک ہی بات کر رہے ہیں لیکن انداز تھوڑا سا مختلف ہے؟ دیکھیں فیکٹ فائنڈنگ کس چیز کی, کیا عمران خان نے آپ اور ہمارے اور میڈیا کے اسٹیٹمنٹ نہیں دی تھی کہ مجھے اگر دوبارہ پکڑیں گے تو اسی طرح کا یہی ری ایکشن آئے گا, اسی طرح حملہ کریں گے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ عمران خان کا نیفیو کس طرح ایک آرمی آفیسر کے یونیفارم کو لہرا رہا تھا ڈنڈے کے اوپر؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ یہ کہہ رہے تھے لوگوں کو میسجنگ کر رہے تھے اور میڈیا کے سامنے کھلے عام ڈر کے نہیں کہ ہم نے ایسی کتیسی کر دینی ہے, ہم نے اس ملک کو آگ لگانے دینا ہے, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اور اب ہم جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کریں گے, اس کے بغیر نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا تھا وہ فوٹیج جس میں کہ اپنے گزرا اپنے لوگ دیکھے, اپنے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے حملہ کیے بغیر نہیں جانا؟ یہ تمام ریالٹیز ہیں, یہ تمام حقیقتیں ہیں جو ہمارے سامنے. لیکن دانیال چودھری صاحب, ان سب چیزوں کے باوجود اب تک 9 مئی کے معاملے میں سزائیں نہیں ہوئی ہیں. سول عدالتوں میں کیسز موجود ہیں لیکن اس طرح سے سزائیں نہیں ہوئی ہیں. فوج بھی آپ سے یہ شکوہ کر رہی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف کو شکوہ ہے کہ اگر 9 مئی کے واقعات پہ سزائیں ہو جاتی تو 26 نومبر نہ ہوتا. تو پھر حکومت نے کچھ کیا تو نہیں, اس طرح سے مقدمات پیش تو نہیں کیے نا؟ دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سزائیں ہونی چاہیے, 10 لوگوں کی سزائیں ہوئی تھی, لیکن وہ پھر وہ لوگ تھے جو ایکسیسریز تھے. اصل میں جن کو سزائیں ہونی چاہیے وہ کبھی ایک کورٹ کے اسٹے کے پیچھے بھاگتے ہیں, کبھی دوسرے کورٹ کے پیچھے, کبھی تیسرے کبھی چوتھے. جب تک ان کا ٹرائل ادھر نہیں ہوگا جہاں جنرل فیض صاحب کا ہو رہا ہے, تب تک ان کا ٹرائل ادھر. میں پرسنلی I have never been in favor of military courts, لیکن میں ہمیشہ یہ بھی بات کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس ملک کے شہداؤں کے مجسمے جلوائے, جنہوں نے ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے تمام چیزیں پلان کی,
ان کا ٹرائل ادھر ہی ملے گا تو انصاف ملے گا، ورنہ نہیں مل سکتا۔ دانیال صاحب دیکھیے، آپ بھی کہتے رہے کہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کہا جاتا رہا کہ مذاکرات کریں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہونے چاہیے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس تو آپ پی ٹی آئی کو ایک نیا موقع نہیں دے رہے کہ پی ٹی آئی کہ ہاں جی دیکھیں ہم نے تو دروازے کھولے تھے، یہ دراصل مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ مذاکرات میں ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہنے کے لیے، نہ یہ با اختیار لوگ ہیں۔ نہیں، ہم کیوں یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے جو آپ نے ڈی چوک میں آ کے کیا، جو آپ نے 7 اہلکاروں کی جان لی، شہید کیا آپ نے، جس طرح آپ نے پولیس فورس کے اوپر ڈائریکٹ ان کے منہ پہ اور گردن پہ گولیاں ماری، جس طرح وہ یہ سارا حملہ کرتے رہے، انہوں نے تو 9 مئی کو ریپیٹ کیا تھا، وہ تو اپنی طرف سے وکٹریاں جو دکھا رہے تھے، وہ تو دوبارہ انہوں نے تو اپنی جیت اور فتح دکھا رہے تھے کہ ہم نے ملک کو گرا دیا ہے، ہم نے ایک صوبے کی مشینری استعمال کر کے فیڈرل کو یا حکومت کو گھٹنوں پہ لے آئے۔ یہ جو فیڈرل حکومت کا آپ اتنا کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل حکومت پہ بڑا ظلم ہو گیا، یہ فیڈرل حکومت یہ ہم ساروں کی نہیں ہے، صوبے سارے صوبوں کی فیڈرل حکومت نہیں ہے، یا صرف یہ کسی ایک صوبے کی ہے فیڈرل حکومت؟ فیڈرل حکومت کا تو مطلب ہی نا پاکستان کی حکومت، پاکستان فیڈرل کی میں بات بھی نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اپنے پاکستان کے اوپر۔ نہیں تو فیڈرل حکومت کا جو نقطہ نظر ہے وہ اتنا امتیازی کیسے ہو گیا ہے کہ یکا یک وہ کہتی ہے یہ صوبہ الگ ہے، یہ صوبہ الگ ہے؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ حریفانہ تعلق تو نہیں ہے اسلام آباد سے ہمارا، دوستانہ تعلق ہے اور برابرانہ ہے۔ کہا ہی نہیں نا کہ یہ صوبہ الگ ہے اور وہ صوبہ الگ ہے، ہم تو بات کرتے ہیں کہ ایک صوبے کی مشینری استعمال کر کے سرکار کے اوپر حملہ کرنا، اس کی عملات جلانا، اس کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنا۔ آپ اپنے لوگوں کے آپ کے بچے باہر بیٹھے ہوں اور لوگوں کے بچوں کے سروں پہ آپ کفن باندھ کے آؤ، آپ کے اپنے بچے باہر پھر رہے ہوں، لوگوں کے بچوں کی جانوں کے اوپر آپ سیاست کرو، اپنے بچوں کے ہاتھ میں آپ وسکی اور ان کے گلاس پکڑاؤ اور لوگوں کے بچوں کے ہاتھوں میں آپ بندوق پر پکڑاؤ، آپ پٹھان کارڈ کھیلو، آپ پختون کارڈ کھیلو، آپ ملک میں آپ جو اس چیز کو آپ انسٹیگیٹ کرو۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز تو وہ کرتی ہیں کہ آپ کا اگر کوئی ڈفرنس ہو تو ان کو جوڑیں، ان کو بٹھائیں۔ دانیال چودھری صاحب یہی تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، اگر آپ لوگوں کو شکوے شکایات ہیں، آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں، دوسری طرف سے بھی ایسے ہی شکوے شکایات اور ایسے ہی الزامات آتے ہیں۔ اب اس معاملے کو پھر سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے حل یہی ہے کہ بات چیت ہو، مذاکرات ہوں۔ اب یہ بتائیں حکومت سوچ کیا رہی ہے؟ دانیال صاحب آپ نے جتنے دلائل دیے ہیں وہ تو ہے مذاکرات نہ کرنے کے، کیا مذاکرات کرنے کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ مذاکرات نہ کرنے کی تو میں نے بات کی نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ مذاکرات ہم نے کرنے ہیں اور ہم مذاکرات کریں گے، اور مذاکرات کا جو حل ہے ان لوگوں سے متوقع نہیں کر سکتے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کریں، جو پاکستان میں آگ لگانے کی بات کریں۔ تو مذاکرات کس پوائنٹ پر ہوں گے پھر یہ بتا دیں؟ پاکستان کو بند کرنے کی بات کریں۔ دیکھیں آپ کے ہمارے جو پختون بھائی ہوتے ہیں یہ بڑے سیدھے لوگ ہوتے ہیں، پچھلے 11 سال سے ان کی حکومت ہے صوبے میں، وہاں لوگوں کے پارا چنار میں جو ہو رہا ہے، وہاں لوگوں کے بچے مار رہے ہیں، وہاں لوگوں کی لاشیں کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، تو مجھے بتائیں کیا صوبے کا کام نہیں تھا یا وہاں کے چیف منسٹر کا کہ ان ایشوز کو ایڈریس کرتا، بالکل کام تھا کرتا؟ آپ جو بارڈر کے اوپر ایشوز چل رہے ہیں آپ ان کے اوپر ان کو حل کریں، کہ مطلب آپ اس چیز کے اوپر لگے رہے کہ اپنی انا کو، اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کریں، آپ پاکستان کو آگ لگانے کی بات کریں، تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر ایسے بندے اور ایسی ذہنیت کے ساتھ کیا مذاکرات کر سکتے ہیں؟ ہاں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل مذاکرات کریں گے۔ چودھری صاحب ایک بات یہ ہو رہی ہے کہ مذاکرات کرنے کے لیے بھی پی ایم ایل این کو کہیں سے اجازت درکار ہے، کیا پی ایم ایل این اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے؟ نہیں، یہ پی ایم فیصلہ نہیں ہے، صرف پاکستان کا یہ ہر کا فیصلہ ہے، پاکستانی کا فیصلہ کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے جنہوں نے آج کے شہداؤں کے مجسمے کیا، جب تک ان کو یہ مذاکرات نہیں بات کرے۔ آپ یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور ان کو این آر او اگر ملے گا
جب یہ ایکسیپٹ کریں گے یہ غلطی تھی. ان کو NRO ملے گا جب یہ مانیں گے کہ تو ہوا. تو پھر مذاکرات کس سے ہو سکتے ہیں دانیال چودھری صاحب؟ آپ تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیں نا, نام بتا دیں کہ تحریک انصاف میں سے بھی ان لوگوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے کہ یہ کیٹیگورکلی کہیں کہ 9 مئی کرنے والے غلط تھے. ان لوگوں سے مذاکرات ہوں گے جو کہیں گے پاکستان کو آگ لگانے والے غلط تھے. ان لوگوں سے مذاکرات ہوں گے جو کہیں گے جو آپ کے سپہ سالار کے مجسمے جنہوں نے جلوائے ہماری جماعت میں, اس کا نام عمران خان ہو یا امین گنڈاپور ہو یا بشرا بی بی ہو, انہوں نے غلط کیا. عمران خان تو خود لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں ان واقعات کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, اور اگر ہم نے کیا ہے تو ثابت کر دیں. وہ تو کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری کروائیں اور ثابت کریں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس ہیں. اگر فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کیا ہے تو کس بیس کے اوپر کیا ہے؟ ثبوتوں شواہدوں کے بعد ہوا ہے نا چارج شیٹ. پہلے تو چارج شیٹ نہیں ہو سکتے. 9 مئی کے واقعات پر تو ابھی تفتیش جاری ہے. جو کل اعلامیہ آیا ہے اس میں تو ابھی 9 مئی کے حوالے سے تو تفتیش ہو رہی ہے. تفتیش فردر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. جب چارج شیٹ آپ کر سکتے ہو کسی کو تو آپ کی پریلیمنری چیزیں, ثبوت, شواہد سب کچھ آپ سے مل گئے. اور جو ثبوت اور چیزیں جو ہے آپ کے یہ حکومت کے سامنے ہے, یہ ہر پاکستانی کے سامنے ہے. کس طرح جو انہوں نے خود ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس, کسی کی اسٹیٹمنٹ نہیں, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹس تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دے آر رائٹ ان فرنٹ آف یو. تو دانیال صاحب یہ پیپلز پارٹی بھی آپ سے ناراض پھر رہی ہے, اور پھر اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ آپ اب کچھ اپنی کابینہ میں بھی توسیع کرنا چاہ رہے, وفاقی کابینہ میں. یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی بھی کیا وفاقی کابینہ میں کچھ مانگ رہی ہے یا اس کی ڈیمانڈز کچھ اور ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے اگر کوئی گریونسز ہیں اور تو ہم ان کو حل کریں گے. دیکھیں, ہم تو ہمیشہ ہم نے ڈیلیورنس کے اوپر سیاست کی ہے. ہم نے چیزوں کو کے اوپر اپنا ثابت کیا ہے کہ ہمیں یہ ملک جب بھی اندھیروں میں ملا, ہمیں یہ ملک جب بھی دہشت گردی کے ناسور میں ملا, ہمیں یہ ملک جب بھی تاریخیوں میں ملا, تو ہم نے اس میں مثبت رول ادا کر کے اس کو بہتر کیا. اور ہمارا رول آگے بھی یہی ہوگا کہ ہم اس میں مثبت ایک پازیٹیو رول ادا کر کے اس کو بہتر کریں, اور بہتر کریں گے انشاءاللہ. اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی سے آپ کیا, پیپلز پارٹی آپ سے کیا مانگ رہی ہے اور کیا وجہ ہے اس کی ناراضگی کی؟ ان کو ایک چیز دوبارہ باور کرائیں گے, اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کی جو سیاست ہے وہ سیکنڈری ہے. یہ ملک ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اس ملک کے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا. اور اس ملک میں جب تک یہ چیزوں کا ہم ٹھیک نہیں کریں گے یا ان کا حل نہیں نکالیں گے تو یہ چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. مولانا کے کیا تحفظات ہیں دانیال چودھری صاحب, اور کیا مولانا کے معاملات کو حل کر لیا جائے گا؟ کیونکہ مولانا بھی اب احتجاج کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کال دیں گے. دیکھیں, ہم تمام جن کے ایشوز ہیں مولانا صاحب کے, ہم نے یہ حکومت میں آپ کو ایک چیز بڑا کیٹیگورکلی بتاؤں کہ ہمیں حکومت جو ہے کچھ شاپس نہیں دی. پہلے آفر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی یا کوئی اور اگر جماعت بنانا چاہتی ہے تو وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم ڈیلیور کر کے یہ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو وہ کریں. وہ پہلے اپنا رول پلے کر لیں. جب سب لوگوں نے ہینڈز اپ کیا تو تب ہم نے یہ پکڑا, تب ہم نے معیشت کی چاہے اپنے ساتھ لی. اور ہمارے لیے اب اٹ موسٹ امپورٹنس ہے کہ پاکستان کو واپس اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کریں, واپس مضبوطی کی طرف لے جائیں, واپس اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو انٹرنیٹ ہے آپ بند کرتے ہیں یا ہو جاتا ہے؟ یا شارکس جو ہیں وہ تاریں کتر دیتی ہیں؟ یہ کیا ہو؟ شارک تاریں کتر دیتی ہیں. یہ سب سے اچھا جواب ہے. اچھا یہ بھی بتائیں دانیال چودھری صاحب, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں بھی حکومت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے اس کو روکنے کے لیے سخت قوانین بنائے اور اس پر عمل درآمد بھی کروائے. اور اس کے بعد ایک خبر یہ بھی آتی ہے کہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے خان صاحب کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی کرنے کا معاملہ زیر غور ہے اور حکومت اس پر سوچ رہی ہے, اور وفاقی کابینہ میں بھی یہ معاملہ لایا جائے گا. آپ ذرا اس کی تصدیق کر دیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہمارا ریلیجن بھی ہمیں ایک چیز سکھاتا بتاتا ہے کہ جب دجالی دور آئے گا تو فتنہ جو ہے وہ عروج پہ ہوگا. اور آج آپ کے سامنے ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں یہ فتنہ, فساد اور جھوٹ کے اوپر. 200 لاشیں گری, 300 لاشیں گری, بچی کے ساتھ یہ ہو گیا, کالج میں یہ ہو گیا. فتنہ جو ہے وہ آج عروج پہ ہے, اور وہ کس کے ہاتھوں؟ ان لوگوں کے ہاتھوں کہ جن کے بچے آج یہودیوں کے پاس ہیں.
ان کے ہاتھوں کے جو خود آپ گولڈ سمتھ اور ان کی پیداوار ہے، ان کے ہاتھوں جو آج بھی غزہ کے مرنے کے شہید کرتے ہوئے بچوں کے ساتھ نہیں کھڑے، جو اسرائیلیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ان کی انوالومنٹ پاکستان میں جب تک ہوگی اور جب تک وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالوڈ رہیں گے تو پاکستان میں یہ فتنہ، یہ ڈس انفارمیشن، یہ مس انفارمیشن ختم نہیں ہو سکتی. وی ہیو ٹو فنش اٹ ونس فار آل اینڈ ٹل دی پوائنٹ وی ڈونٹ ڈو اٹ. یہ ففتھ جنریشن وارفیئر جو ہے یہ اصل میں ہے ہی فتنہ، اور جب تک ہم یہ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. اس لیے ہم اس کے اوپر لیجسلیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں، کچھ لیجسلیشن لے کے بھی آئے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں اور قوانین آئیں گے جو اس کو کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. مذاکرات کے معاملات میں کیا کچھ چل رہا ہے، اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب. حامد رضا صاحب، مذاکرات کے معاملات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ سنا ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کوئی بات چیت ہوئی ہے تھوڑی بہت؟ جی دیکھیے، اٹس ٹو ارلی ٹو کال. بیسکلی جس دن مذاکرات اس دن عمر ایوب صاحب گرفتار ہو گئے. ہی واز سینٹ ٹو دا پولیس اسٹیشن اینڈ پولیس لائن. نیکسٹ ڈے پھر میرا کو فرد جرم عائد ہونی تھی میرے اوپر. آئی ہیو ٹو گو ٹو فیصل آباد. پھر اسد کیسر صاحب کی ضمانتیں تھیں. تو بیسیکلی گزشتہ روز ہم فارغ ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، اپنی اومنی بیل سے، اپنی ضمانتوں سے. تو آج ایک تھا کہ انشاءاللہ نیشنل کے سیشن کے بعد ہم لوگ بیٹھیں گے جو مذاکراتی کمیٹی ہے اور تمام چیزیں فائنلائز کر کے تو دین وی ول بی ایبل ٹو پاس اینی کامنٹ. بٹ ایز اف ناؤ کسی قسم کا کوئی آفیشیل رابطہ نہیں ہو. اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یا اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ ایاز صادق صاحب کے ساتھ کوئی سگنلنگ ہوئی ہے، کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ سر یا صادق صاحب کے ساتھ تمام لوگ جا رہے ہیں. میں گزشتہ روز میں بھی گیا تھا، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا فاتحہ کے لیے، اور آج بھی ہمارے مختلف لوگ جا رہے ہیں ان کے ساتھ فاتحہ کرنے کے لیے. فاتحہ کے موقع کے اوپر ظاہر ہے کچھ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کے، ظاہر ہے ان کا بھی ایک رول ہے، اور اگر وہ رول پلے کریں گے تو اٹ ول بی مچ اپریشیٹڈ. جی آپ کو ماحول کیسا لگ رہا ہے کہ ایسے اس ماحول میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے بامانی طور پر؟ دیکھیے ابھی بکرم صاحب، مذاکرات کے لیے ایک باقاعدہ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. جی اگر تو اسی فسطائیت کو جاری رکھتی ہے، حکومت کا طرز عمل، حکومت کا رویہ اسی قسم کا رہتا ہے تو ظاہر ہے مشکلات آئیں گی. بٹ اٹس جسٹ اے بگننگ، اور میں بالکل اس کی ابتدا کے اوپر ہی کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جسے مذاکرات محتاج ہوں. بینگ دا ممبر آف دیٹ کمیٹی، تو آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ اس کے اچھے ریزلٹس جو ہیں مذاکرات آپ کسی دباؤ کے تحت کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ جی 26 نومبر کو آپ کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس وجہ سے آپ پی ٹی آئی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اس کون سی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا کراؤڈ کبھی انٹر نہیں ہوا، اور اگر ریاست بروٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لائیو بلٹس فائر کرنا شروع کر دے تو وہاں پر سب انسان تھے، وہ کوئی غیر مخلوق تو تھے نہیں کہ گولیوں سے انہیں کو فرق نہ پڑتا ہو. تو وہ ہمارا ایونٹ 26 کا بالکل کامیاب تھا. اور ویسے بھی جس تحریک کے اندر شہیدوں کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے. جی عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ مذاکرات کو راستہ دینے کے لیے تیار ہیں. اس وقت بھی حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی تھی ہمیں، اور یہ بات میں نے آن فلور آف دا ہاؤس آئی گیس آئی ریپیٹڈ دیٹ ایٹ لیسٹ 3 times کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ آتے ہیں، ایک تقریر اور ایک بھاشن وہاں پر دیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے. مذاکرات ایسے نہیں ہوتے. مذاکرات باقاعدہ آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے، اس کے ٹی او آرز فائنلائز کرنے پڑتے ہیں، اس کا ایجنڈا آئٹمز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. تو سنجیدگی تو ہماری طرف سے ہے، اور اس کے اندر کوئی دباؤ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مجبوری نہیں ہے. پیشگی شرائط آپ لوگوں کی وہی ہے، کیونکہ حکومت جب بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے تو وہ کہتی ہے مذاکرات میں کوئی پیشگی شرائط نہیں ہوتی. یا آپ شرط رکھ دیتے ہیں یا آفر کے آخر میں لگا دیتے ہیں ورنہ؟ نہیں سر، ہم نے مذاکرات کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی حالیہ پرفارمنس کے اوپر تو نہیں نہ کرنے کہ شتر بے مہار اٹھ کے جا کے وہاں پر بیٹھ جائیں گے. مذاکرات کے لیے ظاہر ہے ہم نے اپنی چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور وہ دونوں چیزیں انتہائی معقول ہیں.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو بے گناہ سیاسی قیدی ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا انہیں رہا کیا جائے. تو اس کے اندر کوئی ایسی مشکل چیز تو مجھے نظر نہیں آتی. اگر حکومت حامد رضا صاحب آپ کہتے ہیں کہ ورنہ اگر مذاکرات کرو گے فلاں تاریخ تک کرو گے ورنہ پھر ہم یہ کر دیں گے، تو سر ہم کیا بیٹھے رہیں؟ آج دیکھیں نا 4 دن ہو گئے ہیں، اور کیا 15 دن بیٹھے رہیں؟ کا ویٹ کرتے رہے، ہم حکومت کا ویٹ کرتے رہے. ہم 12 سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم اتحادی ہیں، ہم نے تو سیاست کرنی ہے نا سر. ہم نے تو اپنے جو لوگ ہیں جن کا خون بہا ہے، جو ہمارے لوگ جیلوں کے اندر ہیں، جو ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے. تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی تو ہم نے دیا ہے نا سر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھی مذاکرات دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ہوئے ہیں کیا وہ ٹائم بارڈ نہیں ہوتے؟ بالکل. کیا مذاکرات کو غیر معینہ مدت کے لیے لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ایک ٹیم آئے گی دوسری ٹیم نہیں آئے گی اور اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں آئے گا؟ حامد رضا صاحب اگر کوئی رسپانس نہیں آتا تو پھر کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیا احتجاج کی طرف جائیں گے؟ سول نافرمانی کی تحریک کی کال تو موجود ہے، لیکن پھر کیا تب بھی پارلیمان میں مزاحمت جاری رہے گی اور ساتھ ساتھ احتجاج بھی ہوگا؟ جی بالکل، پارلیمان کی مزاحمت تو ہماری ڈے فرسٹ سے جاری ہے جی، وہ جاری رہے گی. اور جو سول ڈس اوبیڈینس ہے ایز پر دا ڈائریکشنز آف خان صاحب وی ول کیری آن ود دیٹ جی. اچھا حامد رضا صاحب یہ بھی بتا دیں کہ آج کچھ یہ بھی خبریں چل رہی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے کچھ پیشگی مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی ہے. کلیریفیکیشن نہیں ہو پا رہی کہ کون سے ایسے مطالبات تھے جن سے آپ لوگ ہٹے ہیں، یا ان خبروں میں کوئی صداقت ہے بھی یا نہیں؟ بس یہ ریومرز ہیں جی. میں کیٹیگرائز کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2 شرائط اپنی سامنے رکھی ہیں، 2 چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں، 2 مطالبات اپنے سامنے رکھے ہیں. جو کوئی شخص بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہو گئے ہیں، وہ بددیانتی سے کام لے رہا ہے، وہ ڈس آنیسٹی کا مرتکب ہے. ان چیزوں کے بغیر سے مذاکرات ہو نہیں سکتے نا جی. تو I mean talking about this is like میں don't want to pass that comment کہ مذاکرات کا کوئی عمل ثبوت آج نہ ہو. میں پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کی طرف جانا چاہتا ہوں، بٹ وی ول گو ود دیز 2 کنڈیشنز جی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف اب تک یہی کہتی رہی کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. اب یکدم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر آمادگی، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پچھلے کچھ عرصے میں ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان کوئی فرق تو نہیں ہے. تو جب کوئی فرق نہیں ہے، جب ایک ہی سکہ ہے اور اس کے 2 رخ ہیں، یا ایک ہی تصویر کے 2 مناظر ہیں، دور سے دیکھے تو کچھ لگتی ہے، قریب جا کے دیکھے تو کچھ لگتی ہے، تو ایسے میں یہ موقف اختیار کرنا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کر لیں تو بنیادی طور پہ تو ایک ہی بات ہے. کیونکہ یا تو موجودہ حکومت الگ ہو تو پھر کوئی آپ دوسری بات کر سکتے ہیں نا. تو لہٰذا معاملات تو اسی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ اچھا جی سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں، سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں، پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں. تو یہ اگر یہ شرط تھی تو پی ٹی آئی نے وہ پوری کر لی کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلیں ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیتے ہیں، تمام حجت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہیں تو یہ جانچنے کے لیے جس کو کہتے ہیں بلاف کال کر لیے، انہوں نے بلاف کال کر لیے. اچھا کہ جناب آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا مذاکرات کا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو آئے بیٹھے کر کے دکھا دیں ہمیں. آپ اتنی سی بات مانیں اور پھر اس کو کر کے دکھا دیں تو ہم آپ سے بات چیت شروع کر دیں گے. تو اب یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے. اچھا کہ ہاں جی آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی مسلسل ایجیٹیشن کے راستے پہ ہے، آپ کہتے ہیں مذاکرات یہ 5 بندے ہیں، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھ لیں. اچھا تو اب وہ جو بات چیت ہونی ہے اس نے تعین کرنا ہے کہ یعنی سب سے پہلے تو یہ تعین ہونا ہے کہ بات چیت کون کرے گا. پی ٹی آئی کے لوگ تو واضح ہیں، پی ایم ایل این کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے لوگ کون ہوں گے؟ کیا پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی؟ یہ تو ابھی صاحب بعد کی بات ہے. آپ کی بات کے شروع کے حصے سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی نے حکومت کو امتحان میں ڈال دیا ہے. جی یہ کافی، میں نے اسی لیے عرض کیا نا، کافی کیلکولیٹڈ موو ہے. تو اس نے امتحان میں تو ڈال دیا. اب حکومت ایک نیریٹو بنا رہی ہے کہ کسی طریقے سے انکار کیا جا سکے. ابھی جیسے دانیال چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے اور بہت سارے لوگ فرما رہے ہیں، ہمارے خواجہ آصف صاحب جو سیالکوٹ میں الیکشن ہار گئے تھے، پھر وہ الیکشن 47 فارم 47 کے تحت اسمبلی میں پہنچے اور پھر وزیر دفاع بنا دیے گئے. میں ان خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں.
تو اب وہ جو صاحب ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا تانا زنی غالباً کوئی بے بسی کا احساس ہے شاید. اچھا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خیر مقدم کیا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کافی عرصے سے آفرز کر رہے ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں خیر مقدم کر رہے ہیں بنیادی طور پہ وہی طاقتور ہیں اور وہی پی ایم ایل این کے اندر بھی فیصلہ سازی میں کوئی کردار ادا کریں گے. اچھا وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے, پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو, تو ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے اندر بیٹھ بھی سکیں گے. اچھا تو لہٰذا یہ بات تو میں آپ کو واضح کرتا ہوں. تو پھر اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ کچھ سنجیدگی ہے حکومت میں بھی. اس وقت ہلکی سی ایک سنجیدگی کی لہر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, حکومت کے اندر بھی بہت ساری وہ جسے کہتے ہیں نا ویلز ود ان ویلز, حکومت کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ویلز چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے سگنل آ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف بڑھیں, آپ بات کریں, کیونکہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. اور اگر ملک کے اندر کوئی نارملسی واپس آتی ہے, نارمل حالات واپس آتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آگے بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ کچھ بات کو آگے بڑھائیں. لیکن ابھی صاحب بات آگے بڑھے گی تو پھر بہت سارے مسائل تو اس حکومت کے لیے بھی پیدا ہو جائیں گے. جیسے آج بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کمیشن بنائیں, 9 مئی کی دھول بٹھائیں. اگر 9 مئی کی دھول بٹھا دی گئی تو پھر تو اس حکومت کے لیے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. ایک بات سمجھیے, اس وقت جو ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے نا, اس پاور سٹرکچر میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بینیفیشری یہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے اور تمام فوائد پہ حق جماتے ہیں. مثلا انٹرنیٹ بند ہوا, آرام سے خاموشی اختیار کر لیجیے. ہاں جی. اور افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جائے گا, جی فلاں نے کیا, شارک کھا گئی, کچھوے آ گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے یا نہیں. بالکل لینی چاہیے. اچھا 26 نومبر کا معاملہ, اگر وہاں پہ ہم حکومت کا موقف مانے جو قابل یقین نہیں کہ وہاں پہ گولی نہیں چلی, گولی تو چلی ہے بھئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان میں دہشت گرد تھے, واقعی ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ملک خطرے میں پڑ سکتا تھا, تو آپ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جی وہ بھی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. وہ جو آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر کھل کے سامنے آ جائے نا, تو وہ بھی کھل کے نہیں سامنے آ رہے. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے نہیں, صاف صرف چھپتے ہیں. اچھا سامنے بھی نہیں آتے. اچھا بعض پرٹیکولر معاملات میں آپ دیکھیے کہ جہاں پہ پوزیشن لینی ہے, کوئی پولیٹیکل پوزیشن, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو سیو تو حکومت نے کرنا ہوتا ہے نا. جی اسٹیبلشمنٹ خود تو آگے نہیں بول رہی ہوتی, لیکن یہاں تو اسٹیبلشمنٹ بھی شکوے کر رہی ہے نا حکومت سے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو کی دیوار جو اس کی سیاسی دیوار ہے وہ تو سیاسی حکومت ہوتی ہے, تو حکومت تو بیچ میں آ ہی نہیں رہی, سوائے اس کے کہ کہیں ادھر ادھر سے کچھ تھوڑا بہت بیان آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر مکمل خاموشی. اور دوسری طرف کیا ہے, حالت یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی مہریں لگا لگا کے بیچا جا رہا ہے. اچھا مثال آپ اس کی مثال لے لیں کہ پنجاب میں تندوروں پہ آج کل آپ کو کس کی تصویر نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ جو صاحب میں صحافیوں کے وہ جو کالونی کے لیے فارمز دیے گئے ہیں اس پہ تصویر کس کی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ایپ ہے بنی ہوئی, حالانکہ وہ ایپ بڑی اچھی ہے, ایپ بڑی اچھی ہے, لیکن اس ایپ کا نام بدل کے کیا رکھا گیا ہے؟ تو دیکھیے جب آپ سارا کریڈٹ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, اور سارا ڈسکریڈٹ جو ہے آپ خاموشی سے کہیں اور ڈائیورٹ کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی روم کم ہوتا چلا جائے گا. کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا, ایسے نہیں چلے گا. ایسا نہیں چلے گا. تو لہٰذا اب آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ابھی بھاگیں گے کل پھر آ جائے گی, کل بھاگیں گے پرسوں پھر آ جائے گی. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں حالات تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں پہلے کی نسبت. پیپلز پارٹی بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس حکومت کو؟ مسلم لیگ نون پہ اعتراض جو کرے. جی دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہلے کسی زمانے میں دو ایسے وجود تھے کہ جن کو رسی باندھ کے ایک کیا جاتا تھا. اچھا اب یہ ایک ہی وجود ہے. اچھا اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے.
एक दूसरे से जुदा होगा तो दोनों ही बेईमानी हो जाएंगे। अच्छा, आप इसमें जिसको चाहें रूह करार दे दें, जिसको चाहे जिस्म करार दें। यक जान दो कालिब। नहीं, दो कालिब भी नहीं नहीं है, ये अच्छा। यक जान और यक कालिब है। ये एक ही कालिब, ये समझिए कि एक हाथ पे खुजली हो रही है और दूसरा हाथ उसे खुजा रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसमें परेशान ना हो। पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा सकती, ठीक है, ना मुस्लिम लीग नून कहीं जा सकती। सही है। अब ये जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, लाजिम और मलजूम है एक दूसरे के लिए। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के।